दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक हुई तो वह सरत से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने ज़रिए इस्तेमाल बैंक पे जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी, और दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हौले नूर हशाश बशाश सी खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे डोर रूम में गई थी मगर तुम उधर नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हौले ने अपना बैग मेज़ पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलग सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहाँ डीजे दो मोटे कम्बल गट्टी की सूरत खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड एक हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं अभी मज़ीद 2 घंटे सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज़ में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हौले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे, अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर्ड ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, उसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पाक टावर्स? ऊपर कमलों से आवाज़ आई। पाक टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खतीजा के कमलों को देखा। हमारा पाक टावर एशिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो गनूदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पाक टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शोर मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाप से फिर कंबल में घुस गई। हौले ड्राइव करते हुए मुतासिब सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सकते। एविया की दुकान पहले तो मिली ही नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी। यूँ जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यूफोन की दुकानें हो। पर मुश्किल एक दुकान मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूँ, जहांगीर चलते हैं। हौले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवा थी और गाड़ी के बाहर हर सुबह बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हौले को देखा। जहांगीर? और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओ हाले, उसने हड़बड़ाकर परस से वो मुड़ा थोड़ा सा कागज़ निकाला। उसने कागज़ पे देखा, उस इलाके का नाम CIHANGLR लिखा था। वो उसे जहांगीर पढ़ती रही थी। अब उसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि उधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे उधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जी से उसकी हदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। उसके दरवाज़ा बंद करते ही हौली गाड़ी जन से भगाकर ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी 4 दीवारी की जगह सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और उसके आगे बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। उस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों अतराफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का उसने कभी सोचा नहीं था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रविश पे चलते उन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पे सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी। सिकंदर शाह। वो तुर्क हिजों में लिखा नाम उसके फुप्पो का ही था। घंटी की तलाश में उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। उसने कपकपाती उंगली घंटी पे रखी और सुनहरी डोर नॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। उसने घंटी से उंगली उठाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी जुबान में बुड़बुड़ाता दरवाजा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाजा खुला, चौखट पे बिछे डोर मैट पे उसे दरवाजा खोलने वाले के नंगे पाँव दिखे।
اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئی. بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا. سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے. حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر دیکھا. اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا. وہ ویسے ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا. وہی بھورے مائل بال جو بہت سٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے, پرکشش آنکھیں, اٹھی ہوئی مغرور ناک, سنہری رنگت کے تیکھے نقوش. وہ ماتھے پہ تیوڑی لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا. بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا. سن کمسن, اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی. سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے, وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائی کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے. وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی, حسین خواب کے. میں ان کی مہمان ہوں, پاکستان سے آئی ہوں, وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی. اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی. ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی. کیسی مہمان؟ اس کا انداز کھڑا کھڑا سا تھا, جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی. میں حیا ہوں, حیا سلیمان. اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق. کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شق ہوا تھا. وہ بے دم سے نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی. کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی. اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی. اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی. پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا. جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا. کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا. حیا نے خفیف سے سر جھٹکا, پھر لب بھینچ لیے. میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں, ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں. وہ جانتی ہیں مجھے. اوکے, اندر آ جاؤ. وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا. وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا. فرش بے حد سرد تھا. دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا, وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی. وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی. امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا. این وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا. ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کینٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا. وہ چند لمحے کی ششو پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی. وہ بے اختیار چونک کر پلٹا. ڈرائنگ روم میں؟ خیر. وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا. اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا. حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی. موم موم. چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا. وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائی بیٹھی تھی. دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا. راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی. کندھوں تک آتے بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی. اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی. حیا, میرا بچہ تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی. وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی. بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی. پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا. فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے. میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی. کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو. وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی. میں ٹھیک ہوں پھپھو, آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی. تم کتنی بڑی ہو گئی ہو. آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں. لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو. وہ ہلکا سا جتا گئی. بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو. اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی. وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی. اب داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی. داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ. شادی بھی ہو گئی ہے. کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری. اس نے چونک کر انہیں دیکھا. کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا. ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی. وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی. تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی. میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی. روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی. اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پش کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا. ہاں بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں. تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں, پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا. مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں. ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے. انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی. اوہ حیا, تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا. جہان, تم حیا سے ملی ہو؟ جہان, تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے, تمہاری فرسٹ کزن. مل چکا ہوں. وہ اب جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا. یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت پور تھا. ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں. دراصل پھپھو انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں. بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے. اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا, مگر وہ اس طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی. جہان اب بھی کام میں مصروف تھا.
مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر؟ نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ اسے قطعاً افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ یہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے و پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولی تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تاخیر سے فریج کے اوپر اوندے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ دنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل بھی۔ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ اے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متعلق کے باعث برا لگا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ۔ حیا، اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک کھلے گلابوں کا بکے اور سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پہ تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھے گئی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے، فار مائی لو، حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ اسے یاد تھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، بیٹھو بچے۔ پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ باہر آ گئی شاید۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے، ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کوریئر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جہان نے دستخط کر کے وہی پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی AR نے بک کروائے تھے۔ اے سے احمد اور آر سے وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے۔ پھر اس AR کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کو پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھی۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ڈور روم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھا لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے
جو اس کے ساتھ والے کمرے میں رہتے تھے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم, وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے ہیں. ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ, یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے. اتنا اتحاد اور دوستی, توبہ ہے بھائی. ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی. حیا نے بھی ابھی تک ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا, نہ ہی اسے شوق تھا. تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے. وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا. بس یہ فلسطینی ہے, یہ چائنیز ہے, یہ ناروین ہے, یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی. ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا. ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے. چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی. باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو, چاہے ساری رات باہر گزارو, کوئی پوچھنے والا نہ تھا. خوب مزے تھے. سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی, تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھے چپس کھا رہی تھی. وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جا رہی تھی. ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی. وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھی. ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتاب کے نسخے سجے تھے, دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے تھے. جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی. استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوئے تھے. مزے کیا یہ حال نور بھی, وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا. پاکستان میں طاہر فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی, لیکن شکر ہے کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی. پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی, کیسا ٹرپ رہا؟ اچھا رہا. پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا, وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی. جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئی تھی تو باہر نکل آئی. سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی. ہری گھاس پہ سبانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی, جیسے ایک گلائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیڈ ٹنا دی جائے. شیشے کے اونچلی داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھی. سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا. وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا. یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں. دیکھو ٹولی بھی ان کے ساتھ ہے. اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا. وہ ہینسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے. آؤ ان سے ملتے ہیں. مجھے دلچسپی نہیں ہے, تم جاؤ, مجھے ذرا کام ہے. وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی. ڈی جے نے اسے نہیں پکارا. وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی. ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ, مگر فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی, اکیلی اور تنہا. قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پہ چلنے لگی. اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ سٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا. شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی سرخ پینسل ہیل پہنی تھی. ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک. اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ اس سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے. بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے. یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا. سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی. گورسل بس سروس وہ سبانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی. ہالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا. جس دن تمہاری گورسل چھوٹی تمہیں ہالے نور بہت یاد آئے گی, اس نے سختی سے تائید کرتے ہوئے کہا تھا. گورسل اپنے مقررہ وقت سے 1 لمحہ تاخیر نہیں کرتی تھی اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی. اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں. جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے. جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھی اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پہ اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا. ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا. وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے. مجسمہ آزادی ایک طرف ہرا بھرا سا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن. وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی. موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے. وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی. گلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا. چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی. زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھی. وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی تھی کہ چٹک کی آواز آئی. وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی. اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی. ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا. اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا. لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے. شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا. بارش اس طرح برس رہی تھی. اس کے بعد موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے. اس نے خوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا. جھنجھلا کر وہ جھکی. دونوں جوتوں کے اسٹرپس کھولے, پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹرپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی. نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا. وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی. اس کے پہلو میں گرے ہاتھ سے لٹکے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے. میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا, چاہے جس اسٹیشن پہ بھی اترو. وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے. میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں. کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے. وہ ایک ہینڈل
کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پہ تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پہ آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہان سکندر تھا۔